आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी राय के साथ हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हस्ब मामूल हमारे साथ चंद इस्लामी भाई हैं, मुबल्लिगीन मौजूद हैं। मौलाना इब्राहीम अत्तारी मदनी हमारे साथ हैं, मौलाना खालिद अत्तारी मदनी हमारे साथ हैं, मौलाना अब्दुल वाजिद मदनी हमारे साथ हैं और ज़ुहैब सिद्दीकी साहिब भी हमारे साथ हैं। इनको आप प्रोग्रामों में मुख्तलिफ देखते हैं और मुख्तलिफ इनके अंदाज़ होते हैं। और हमारे प्रोग्राम का अंदाज़ ये होता है, पिक्चर दिखाते हैं और फिर उस पर मुख्तलिफ इनसे राय लेते हैं। हर किसी की राय बाज़-औक़ात दूसरे से जुदा होती है, लेकिन एक बात तयशुदा है कि राय एक जैसी हो या जुदा हो, यानी अपोजिट हो या सिमिलर हो, उनमें सीखने की कोई ना कोई चीज़ होती है। पॉजिटिविटी हमारे सिलसिले की यही है और मदनी चैनल के दीगर प्रोग्रामों की भी, कि जब तक प्रोग्राम देखते रहेंगे, अल्लाह ने चाहा तो मैं उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। तो आखिर तक हमारे साथ शामिल सिलसिला रहिएगा। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने के हवाले से मुतअद्दिद अहादीस मनकूल हुई। ख़ुद अमीर अहले सुन्नत का एक बड़ा प्यारा रिसाला है ज़ियाए दुरूद व सलाम, इसमें 40 अहादीस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के हवाले से अमीर अहले सुन्नत ने बयान फरमाया। उसमें से एक हदीस ये भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरोज़ क़यामत इसकी दहशतों और दुश्वार गुजार घाटियों से जल्द नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मेरे ऊपर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बढ़ते हैं पहली पिक्चर की तरफ, तस्वीर भी देखते हैं और फिर मुबल्लिगीन से राय भी लेते हैं। जी आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय। हाँ जी, इब्राहिम भाई आपसे इब्तिदा करते हैं। तस्वीर देख रहे हैं आप जी। और छोटे स्टेप बड़े स्टेप हैं, फ़र्द है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महरोज़ भाई, तस्वीर तो दिखने में वाज़ेह है कि एक साहब खड़े हुए हैं और उनके सामने बड़े स्टेप हैं और दूसरे साहब हैं तो उनके सामने छोटे स्टेप हैं। तस्वीर से जो पैगाम समझ में आ रहा है वो ये कि छोटे स्टेप से ऊपर जाना आसान है और बड़े स्टेप से ऊपर जाना मुश्किल है। अगरचे नामुमकिन ना सही, लेकिन कदरे मुश्किल ज़रूर है। ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है कि बंदा एक प्रोसेस से गुज़रने के बाद आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी की तरफ जाता है, तरक्की की तरफ जाता है। और जो लोग एकदम उरूज पाने की और एकदम तरक्की करने के ख्वाहिशमंद होते हैं तो बसा औकात वो मुंह की खाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम जिंदगी के अंदर स्टेप बाय स्टेप, और छोटे स्टेप, बसा औकात ऐसा नहीं होता कि स्टेप जो है वो छोटा स्टेप जो है वो हमें कोई नाकामी की दलील है। बसा औकात मेहनत और स्ट्रगल का नतीजा बहुत बाद में आता है। सही। अच्छा, कुरान हकीम में भी ये इरशाद फरमाया गया कि वकानल इंसानु अजूला, इंसान जल्दबाज है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें फौरी तौर पर तरक्की मिले, हमें फौरी तौर पर उरूज मिले। हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका नतीजा हमें फौरी तौर पर मिल जाए, जैकपॉट लग जाए बस। जी। तो ये जरूरी नहीं होता कि हम जो काम कर रहे हैं उसका नतीजा हमें फौरी तौर पर मिल जाए। फल पकने में भी एक कुछ टाइम लगता है। ठीक है, प्रोसेस है। हाँ, प्रोसेस है। तो चीजें जो है प्रोसेस के साथ ही अच्छी लगती हैं, स्टेप बाय स्टेप ही अच्छी लगती हैं। और बसा औकात जब जल्द उरूज मिल जाता है तो वो जल्दी जवाल की तरफ भी बंदे को ले जाता है। तो हमें ये नहीं होना चाहिए कि बड़ा डरा दिया आपने तो, यानी अगर उरूज मिल भी गया तो उरूज चला ना जाए। महरूज भाई, ऐसा ही है। बसा औकात उरूज जल्द मिल जाता है तो बंदा जल्दी जवाल का जो है वो शिकार भी हो जाता है। जैसे नौजवानों में आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे टीनेजर हैं या जेन जी से मुतालिक जो नौजवान हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो जल्दी जल्दी में है। हाँ, बहुत जल्दी में है। ठीक। उनको दौलत भी जल्दी चाहिए, वो अमीर भी जल्दी होना चाहते हैं, उनको तरक्की और उरूज भी जल्दी चाहिए। रील्स देखते हैं और 30 सेकंड भी पूरे नहीं देख पाते। हाँ जी, बिल्कुल, उनको शोहरत भी बहुत जल्दी चाहिए। तो ये शुरू से चला आ रहा है कि चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं और किसी को तरक्की और दौलत हो या कामयाबी हो, वो एक प्रोसेस से गुजरने के बाद होती है। ये जो आपने कहा एक प्रोसेस और एक वक्त गुजरने के बाद होती है, जैसे अभी आप जेन जी को लेके कह रहे हैं, भाई जेन जी भी हमारे अपने ही हैं, हमारे घरों में भी जेन जी, हमारी औलादे जेन जी हैं।
لیکن آپ نے جو بات کی کہ وہ جلد باز ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچپن میں سبھی جلد باز ہوتے، ہم بھی جلد باز تھے، شاید جی یہ بھی وقت سکھاتا ہے۔ جی جی، اصل میں ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے، بندہ جس اسٹیج پر ہوتا ہے تو بسا اوقات چیزیں اسے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سے جو تجربہ کار لوگ ہیں تو ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھائیں۔ صحیح، خود تجربہ کرنے کی بجائے بہتر یہ ہوتا ہے کہ تجربہ کار لوگ جو پہلے اس جو ہے وہ ایج سے گزر چکے ہیں، جو اس پروسیس سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کے مشورے کو ہم مقدم رکھیں، ان کے مشورے سے فائدہ حاصل کریں۔ تو جیسے تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ جو صاحب چھوٹے اسٹیپ پر کھڑے ہیں تو امید ہے وہ جلدی پہنچ جائیں گے، اور جو بڑے اسٹیپ والے ہیں وہ ایسا لگ نہیں رہا کہ وہ اوپر چڑھ پائیں گے۔ تو چیزیں جو ہے وہ وقت کا تقاضا کرتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بندے کو عروج اور ترقی کی طرف لے کر جاتی ہیں، تو اس تصویر سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ تھوڑا تحمل پکڑیں اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے چلیں گے تو گرنے کے چانسز کم ہوں گے۔ یہ ایک موقفہ ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور خالد بھائی سے سنتے ہیں کہ خالد بھائی نے اسٹیپ سے ہمیں کیا سکھا رہے ہیں۔ جی خالد بھائی۔ واضح بات تو یہی ہے جو ابراہیم بھائی نے فرما دی ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سیڑھیوں سے جتنا فاصلے سے دونوں افراد کھڑے ہیں، اگر اسٹیپس کی یہی سچویشن ہے اور دونوں کو آگے بھی بڑھنا ہے تو دونوں کو اپنی پوزیشنز چینج کرنی پڑیں گی۔ جو بڑے اسٹیپ ہیں ان پر چڑھنے کے لیے اتنا ہی اسپیس نہیں چاہیے ہوگا جتنا چھوٹے اسٹیپ پر پاؤں رکھنے کے لیے وہ رن کر کے اس کو تھوڑا رن کر کے آنا پڑے گا، جمپ تھوڑا لگانی پیچھے سے پڑے آنا پڑے گا، تھوڑی محنت زیادہ کرنی پڑے گی۔ صحیح، جب انسان بڑا خواب دیکھے، اچھا بعض لوگوں کو یہ شکوہ کیا جاتا ہے یا تنقید کی جاتی ہے، ان کو تو آنکھوں میں کوئی خواب ہی نہیں ہے، تو یہ اچیو کس کو کریں گے؟ کوئی گول نہیں ہے تو پہنچیں گے کہاں تک؟ اور بعض لوگ بہت بڑے ہی خواب دیکھ لیتے ہیں جن کا پورا ہونا ہی قد سے بڑا ناممکن خواب، ہوتا ہے، قد جی ہاں۔ سے بڑا خواب۔ لیکن بعض لوگ بہت بڑے خواب دیکھتے ہیں اور پھر اس کے لیے محنت بھی ویسی ہی کرتے ہیں ٹھیک، جیسی چاہیے ہوتی ہے، صحیح، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی محنت واقعی رنگ لاتی ہے اور کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ واہ، اس تناظر میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ واہ، ایک بندہ جو آخرت کا انعام چاہتا ہے تو اسے وہ انعام مل تو جائے گا، وہ کوشش کر رہا ہے، اس کی کوشش ٹھکانے لگے گی، اس کی کوشش ثمر آور ہوگی، نتیجہ خیز ہوگی، اس کی کوشش اسے کامیابی تک پہنچائے گی، صحیح، لیکن اس کوشش کے لیے بھی چند شرائط ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ومن اراد الآخرت، آخرت چاہ تو رہا ہے، وسعی لہا سعیہا، اور کما حقہ اس کے لیے کوشش بھی کرے، جیسی کوشش کا تقاضا ہے وہ پورا جیسا کوشش کرنے کا حق ہے، جیسی ٹھیک، کوشش ریکوائرڈ ہے، صحیح، جب وہ ایسی کوشش کر لیتا ہے تو اس کے بعد رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے یہاں صرف کوشش سے نہیں، ساتھ میں کوشش کے ایمان بہت لازمی شرط ہے کہ آخرت کی کامیابی اسی کے لیے ہے جو صاحب ایمان ہے۔ لازمی شرط قرار دے دی۔ جو صاحب ایمان نہیں ہے وہ کچھ بھی کر لے، کئی مقامات پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو صاحب ایمان نہیں ہے آخرت کا ثواب اس کے لیے نہیں ہے۔ صحیح، سورہ مطففین کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا گیا هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کیا وہ لوگ جو اسلام نہ قبول کر سکے وہ بھی اپنے اعمال کا ثواب دیے جائیں گے؟ مطلب یہ کہ ہرگز انہیں ان کے اعمال پر ثواب آخرت میں نہیں ملے گا، آخرت میں ثواب اسے ہی ملے گا جو کوشش بھی کرے وہ ثواب حاصل کرنے کی، انعام حاصل کرنے کی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ہو بھی ایمان والا۔ فرمایا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہی وہ لوگ ہوں گے جن کی کوشش ٹھکانے لگے گی، جن کی کوشش نتیجہ لائے گی اور ان کو ایک اچھے انجام تک پہنچائے گی۔ کیا بات، جب دنیا میں جی رہے ہیں تو مختلف چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کے خواب بہت بڑے ہیں، لیکن جتنے بڑے خواب ہیں اتنے ہی زیادہ وہ آرام طلب بھی ہیں، تو یا تو آرام پورا ہو جائے گا ان کا یا خواب پورا ہو جائے گا، اور زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بس پھر آرام ہی پورا ہوتا ہے، خواب پورا نہیں ہو پاتا۔ جب جو آرام طلب ہے ان کا آرام ہی پورا ہو رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، جب لیکن صحیح بات بتاؤں خالد صاحب، ان کا آرام بھی پورا نہیں ہوتا، وہ ایک وقت تک کے لیے آرام میں ہوتے ہیں، اس کے بعد جب بے آرامی شروع ہوتی ہے نا تو پھر وہ بہت لمبی جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے،
تو کنکلوڈ اگر اس بات کو کر لیں تو یوں ہو جائے گی کہ جو کام سامنے آتے چلے جائیں اور جیسا ان کا تقاضا ہو صحیح، انہیں اس انداز سے قبول کر لیں اور کرتے چلے جائیں. بہت پیاری بات. چھوٹے سے کام کو دیکھ کر یہ سوچنا کہ یہ تو میرے لیول کا نہیں ہے، اور بڑے کام کو دیکھ کر یہ سوچنا یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، تو پھر بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک کام لیبل کا نہیں ہے، دوسرا میں اس لیبل کا نہیں ہوں، تو بھائی کچھ تو کرو، بیچ کی صورتحال نکالو. اور بڑی پیاری بات خالد بھائی کی، مزہ آیا مجھے کہ چلیں بڑا ہی اسٹیپ آپ نے لینا ہے، بڑے خواب ہیں، بڑے گول آپ نے رکھے ہوئے ہیں. تو بہرحال پھر آپ کی کوشش جو ہوگی، آپ کی جو تکودو ہوگی، آپ کی جو محنت ہوگی، پھر اسی اعتبار سے ہوگی تو شاید اچیومنٹ ہو جائے. ادروائز بس خواب دیکھتے رہیے، کھڑے ہوئے ہوں یا سوئے ہوئے ہوں، آپ خواب دیکھتے رہیے، پھر اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی. عبد الواجد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہروز بھائی، یہ جو تصویر ہمیں نظر آ رہی ہے تو اس میں ایک صاحب وہ ہیں کہ جو ان سیڑھیوں کے سامنے کھڑے ہیں کہ جو ان کی حد اور طاقت کے مطابق ہیں، اور ایک صاحب ان سیڑھیوں کے سامنے کھڑے ہیں کہ جو شاید ہاتھی یا ڈائنوسورس کے لیے بنائی گئی ہیں. تو ون نیڈس ٹو نو ہز لمٹس. آدمی کو اپنی لمٹ کا یا اپنی اوقات کا پتہ ہونا چاہیے کہ میری حد کیا ہے، اور اس حد میں رہتے ہوئے پلاننگ کرنی چاہیے. ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی کا جو گول ہوتا ہے وہ اس کی طاقت سے باہر ہوتا ہے. تو ایسا گول کہ جو انسانی طاقت سے ہی باہر ہے، تو اس کو اچیو کرنے کے لیے جو کوشش کی جائے گی وہ سب بیکار ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل کوئی شخص یہ چاہے کہ میرے پر اگائیں اور میں اڑنا شروع کر دوں پرندوں کی طرح اڑنا، پرندوں کی طرح، تو یہ انسانی طاقت سے باہر ہے، محالات میں سے ہے. ٹھیک ہے. جہاز کے ذریعے اڑ سکتے ہیں، آج کل جیٹ آئے ہوئے ہیں ان کو لگا کے اڑ سکتے ہیں، لیکن آپ کے پر نہیں لگ سکتے. آپ انسان ہیں، آپ کے بازو ہی رہیں گے. تو ایک تو یہ کہ کٹ ٹو یور لمٹس، اپنی حیثیت کو پہچانیں، اس کے مطابق فیصلہ کریں. جب کوئی آدمی اپنی حیثیت کو پہچان جاتا ہے تو وہ پھر زندگی میں ایسے فیصلے نہیں کرتا کہ جو اس کو بعد میں نقصان پہنچائیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے شادی پہ بہت خرچہ کر دیتے ہیں، لیکن 8-10 سال تک پھر اس قرض کو اتارتے رہتے ہیں. تو اگر وہ اپنی لمٹ کو پہچان لیں تو وہ پھر اتنا ہی پاؤں پھیلائیں گے جتنی ان کی چادر ہوتی ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس تصویر میں ایک اور چیز ذہن میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ پلان بیفور یو امبارک، کہ سفر شروع کرنے سے پہلے نا پلاننگ کر لیں. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر آپ پلاننگ کر لیتے ہیں تو زیادہ تر چانسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ وہ کام بآحسن و خوبی سر انجام دے دیتے ہیں. اور اگر آپ اپنی زندگی میں ہر کام اندھا دھند کرنے کے عادی ہیں، ادھر ذہن میں بات آئی، ادھر آپ کھڑے ہو گئے اور کام شروع کر دیا، تو پھر اس طرح بعض اوقات جو بیل ہے وہ منڈے نہیں چڑھتی. آدمی کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات جگ ہسائی کا بھی باعث بنتا ہے. اور اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہمیں اس کے بہت سے مظاہر نظر آتے ہیں. فار ایگزامپل، جس گھر میں شادی ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ بس وہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ یہ شادی ہے اور ہم نے شادی کرنی ہے. وہ پلان کرتے ہیں کہ بھئی فلاں دن ہم نے جو ہے وہ ہال بک کروانا ہے فلاں دن کا، تو اس کے لیے 6 مہینے پہلے جا کے بکنگ ہوگی. اس کے بعد کھانا پکانا تو آپ نے بات چھیڑ دی ہے، اور میں سوچ رہا ہوں آپ تو بہت قریب کی تیاری کا بتا رہے ہیں. بعض گھرانوں میں تو بہت ارلی جو ہے نا اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. بچپن سے گویا کہ تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. اور بیٹیوں کی ولادت ہوتی ہے تو مائیں جو ہیں وہ زیور بھی مخصوص کر لیتی ہیں. کچھ ابھی ولادت ہوئی ہے بچی کی، بھئی یہ میں اس کو دوں گی، یہ میں اس کو دوں گی. میں نے ایسی باتیں سنی ہیں. تو تیاری تو گویا کہ شروع ہو گئی. جی، تو یہ ایک پلاننگ ہے. تو جو پلاننگ کے ساتھ چلتا ہے تو اس کو پھر عین موقع پہ ہارٹ اٹیک بھی نہیں ہوتا اور اس کا بلڈ پریشر بھی شوٹ نہیں کرتا. ویری گڈ. اور اگر پلاننگ نہیں ہوتی، کام اندھا دھند ہوتا ہے، تو پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ الجھ پڑتے ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو کام کرنے نکلے تھے وہ نہیں ہوتا، کچھ اور کام شروع ہو جاتے ہیں. تو پلاننگ کی جائے اور اچھے سے پلاننگ کی جائے. بہرحال یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. زندگی میں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پلاننگ کے مطابق نہیں ہوتے، لیکن دنیا داری کے جو کام ہیں عموماً وہ پلاننگ سے ہی اچھے طریقے سے ہوتے ہیں. طبیعت میں تحمل پیدا کیا جائے،
اور ذرا آدمی شارٹ سائٹڈنس کا شکار نہ ہو، ذرا دور تک وہ دیکھے، اور چیزوں کو جو دور تک دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں بعض معاملات میں وہ بہت اچھے رہتے ہیں۔ ماشاء اللہ، زبردست۔ زہیب بھائی آج پہلی بار تشریف لائے ہمارے سلسلے میں، اس وقت جو بولیں گے یہ پہلی بار بولیں گے ہمارے سلسلے میں۔ جی زہیب بھائی، پہلے تو مرحبا آپ کو، خوش آمدید۔ جزاک اللہ۔ پارٹیسپینٹس جو ہمارے ہیں سب کی گفتگو سنی اور سب نے ایک بڑا اچھا ایک نظریہ اس کے ذریعے سے پیش کیا، لیکن اس تصویر کو جو دیکھنے کا میرا انداز ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ جی جی میں اس تصویر کو بیسیکلی اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ آگے زندگی ہے، یہ خالی سیڑھیاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، زندگی ہے یہ زندگی ہے، ہوں، اور ہر کسی کا سٹارٹ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ صحیح ہے، کسی کی مشکلات زیادہ ہوتی ہیں اور کسی کی مشکلات چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن بہت ہوتی ہیں، ہوں، اور کوئی اپنی اس مشکل کو ایک جمپ لگا کر جو ہے عبور کر سکتا ہے۔ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ صلاحیت دی ہوتی ہے، اسی لیے اس کی زندگی میں اس طرح کی مشکل موجود ہوتی ہے، صحیح، مشکل اس کی ہمت سے زیادہ نہیں ہوتی اس کی۔ ایسے ہی، تو اب یہ دو لوگ ہیں اپنی زندگی کا سفر شروع کرنے لگے ہیں، کیونکہ زندگی جو ہے ہمیں آہستہ آہستہ اوپر کی طرف ہی لے کے جاتی ہے، اور ایک کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں، چھوٹے چھوٹے نشیب و فراز ہیں، ایک کی زندگی میں بڑے بڑے نشیب و فراز ہیں، مگر کم ہے، وہ جو کم ہیں تعداد مگر میں فرق، بڑے ہیں۔ صحیح ہے، تو ظاہر ہے دونوں کی مشکلات، دونوں کی زندگی کا انداز، ہر چیز مختلف ہوگا، صحیح، دونوں کے سفر کا انداز مختلف ہوگا، تو دونوں کو اپنی اپنی پلاننگ بھی اسی حساب سے کرنی ہوگی۔ زبردست، بہت پیاری بات، سب سے الگ اور بڑی پیاری بات، بلکہ آپ نے دو باتیں کر دی ہیں گویا کہ۔ ایک بات تو ہے کہ اسٹارٹ اپ جو ہے وہ کیسا ہے، ہر کسی کا بیک گراؤنڈ، ہر کسی کو اویلیبل جو سہولیات ہیں، فیسلٹیز ہیں، مواقع ہیں، وہ الگ ہیں۔ تو کس کو موقع مل گیا، بعض اوقات زیب ہم دیکھتے ہیں اپنی پرسنل لائف میں، دیکھتے ہیں، پرسنل سے میری مراد ہے ہم لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، ایسے ایسے قابل لوگ بعض اوقات مطلب وہ اس مقام پہ نہیں ہوتے جہاں ایسا لگتا ہے کہ انہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ایک وجہ ہے مہروز بھائی، بات یہ ہے کہ زندگی کا سفر کس نے کہاں سے شروع کیا۔ جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سب کو فیسلٹیز نہیں ملی، وہ بالکل، کسی کو مل گئی کسی کو نہیں ملی۔ پریویلیج کلاس ہوتی ہے، ہاں، ایک گراس روٹرز ہوتا ہے۔ ایسے ہی، اب جو گراس روٹ سے، اب ہمیں سکسیس کو بھی اسی طرح ہی دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی پریویلیج کلاس ہے اس نے تو ایکسٹرا مائل سے شروع کیا ہے، اور جو گراس روٹ پہ کھڑا ہے اب وہ کہاں تک پہنچا ہے، وہ کتنا پیچھے سے کہاں تک آیا ہے۔ کراچی میں نا ایک زمانے میں یہاں پہ کھجور کے درخت لگانے کا کچھ ٹرینڈ چلا تھا، گورنمنٹ لیول پہ شاید چلا تھا، تو ہم نے اچانک سے دیکھا، یعنی جس روڈ سے ہم روز گزرتے تھے، اچانک سے دیکھا ایک دن وہاں نا 10-12 فٹ کے درخت، تو بڑی حیرت ہوئی۔ اچھا وہ پھر زیادہ جگہوں پہ لگ رہے تو بعض جگہ پہ لگتے ہوئے بھی دیکھا کہ وہ کرین کے ذریعے جو ہے وہ آئے ہیں اور درخت لگا دیے گئے۔ اب وہ جب 10-12 فٹ کا درخت آیا ہے تو وہ کہیں سے نشو نما پانے کے بعد وہاں سے یہاں منتقل کیا گیا، اور اگر اسی کھجور کے درخت کو وہ بیج سے یا گٹھلی سے یا جو بھی اس کا پروسیجر ہے وہاں سے اس کو اسٹارٹ اپ کیا جائے تو دونوں کی گروتھ میں ظاہر سی بات ہے فرق ہوگا، ٹائم پیریڈ میں بھی فرق ہوگا، گروتھ میں بھی فرق ہوگا، اور الٹیمیٹلی ان کا جو ریزلٹ ہوگا اس میں بھی فرق ہوگا۔ بہت اچھی بات ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے۔ بعض اوقات ہم ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں، نا امید ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کیا چیزیں دستیاب ہیں، ان دستیاب حالات میں آپ نے کیا اچیومنٹ کری۔ ممکن ہے کہ آپ کی اچیومنٹ کسی اور سے مقابلے میں کم ہو، لیکن جن حالات میں، جن واقعات کے ساتھ اور جن چیزوں کے ساتھ آپ نے سروائیو کیا، شاید آپ کی اچیومنٹ اس سے بڑی ہو۔ تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، اس سے موٹیویشن ملتی ہے، اور انسان جو ہے وہ ایک ریئلائزیشن کرتا ہے کہ نہیں میں بھی صحیح ہوں، اگر وہ اتنا آگے نکل گیا تو میں جتنا آگے نکلا ہوں میں اپنے حساب سے صحیح ہوں۔ بہت پیاری بات۔ نیکسٹ پکچر شامل کریں گے اور دیکھتے ہیں جی پکچر کیا ہے، اور پھر مبلغین کی طرف بڑھیں گے۔ آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں۔ بھئی آج جو ہے نا وہ تعمیراتی شاہکار دکھائے جا رہا ہے۔ پہلے ہمیں جو ہے وہ اسٹیئر سیڑھیاں دکھائی گئی ہیں، اور اب ایک دیوار دکھائی گئی ہے۔ عبدالواجد بھائی ایسی دیوار دیکھی ہے آپ نے؟ اس سے ملتی جلتی دیکھی ہیں۔ ماہر مستری جو ہے وہ اگر کوئی اس طرح کا کام کرے تو پھر جو نظارہ ہوتا ہے وہ ذہن میں ہے ہمارے۔ اچھا صحیح ہے۔ لال اینٹیں دیکھ کے میں نے کہا، کیونکہ جی کراچی میں ہمارے لال اینٹیں نہیں ہوتی، بھٹے کی اینٹیں۔ جی جب ٹرین ہمارے کراچی سے نکلتی ہے تو بچپن میں ہمارے جو پہلی علامت آتی تھی کہ ہم کراچی سے باہر جا چکے ہیں، وہ یہ ہوتی تھی کہ لال اینٹوں کی جو ہے نا وہ عمارتیں، دیواریں نظر آنے لگتی تھیں۔ بہرحال
چلیں عبد الواجد بھائی آپ ہی سے اسٹارٹ جی کر لیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس دیوار کو دیکھنے کے بعد؟ جی مہروز بھائی، یہ جو دیوار ہے ہوں یہ ہمیں بنانے والے مستری کی مہارت کا بتا رہی ہے کہ وہ اتنا ماہر ہے کہ اس نے اس دیوار کا بیڑا ہی غرق کر دیا ہے۔ ہوں تو زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کوئی کام شروع کرتے ہیں اور اس دعوے کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ وی آر دی ایکسپرٹ، ہوں ہم ماہر ہیں، اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے وہ کام پہلے کبھی کیا ہی نہیں ہوتا، اور اگر کیا بھی ہوتا ہے تو خود سے کیا ہوتا ہے، کسی ماہر استاد سے سیکھا نہیں ہوتا۔ ہوں زندگی میں جو ہمارے فطری تقاضے ہیں جی ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ عموماً سیکھنی پڑتی ہیں۔ کھانا کسی سے سیکھنا نہیں پڑتا، آدمی منہ میں لقمہ رکھتا ہے اور کھا لیتا ہے، فطری تقاضا ہے۔ لیکن اگر خوش خط لکھنا ہے تو کسی استاد سے سیکھنا پڑتا ہے۔ تو ایسے ہی زندگی میں بے شمار کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی ماہر کی نگرانی میں رہ کر سیکھے جاتے ہیں ہوں اور پھر وہ کام سیکھ کر کیے جاتے ہیں۔ صحیح اگر آپ کسی سے سیکھے بغیر وہ کام کریں گے تو پھر وہی حالت ہوگی جو اس دیوار کی نظر آ رہی ہے۔ اس میں سیکھنے کو ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر ہمارا واسطہ بھی اگر کبھی کسی اس طرح کے ایکسپرٹ سے پڑ جائے اور ہمیں جیسے ہی اندازہ ہو تو اس سے دامن چھڑوا لینا چاہیے، ہوں کیونکہ بعض یہاں کام پہ لحاظ و مروت کا جی لحاظ اور بالکل نہیں، ایک طرف رکھ دیں۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں مہروز بھائی کہ وہ ونس ان اے لائف ٹائم ہوتے ہیں، ہوں تو اس میں آدمی رسک نہیں لے سکتا۔ فار ایگزامپل، آپ نے اپنے بچے کو کسی اسکول میں داخل کروایا، صحیح ہے اب اگر اس اسکول کا ماحول بہتر نہیں ہے یا اساتذہ اچھے نہیں ہیں تو بچے کا مستقبل جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ صحیح تو اس صورت میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ ہوں اسی طرح سے عموماً ہمارے ہاں ایک پیری مریدی کا تعلق ہوتا ہے، تو اس میں بھی پیر کے ساتھ جو تعلق ہے وہ شریعت پر بیسڈ ہے، ہوں اور شریعت نے جو اس کی شرائط لکھی ہیں اگر وہ پیر ان شرائط کے مطابق ہے ہوں تو پھر اس پیر کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اور اگر وہ پیر خود نماز نہیں پڑھتا یا وہ پیر خود گناہوں میں مبتلا ہے تو وہ مرید کی اصلاح کیسے کرے گا؟ صحیح۔ پیر کہلانے کا بھی مستحق نہیں۔ ہاں، وہ پیر کہلانے کا بھی مستحق نہیں ہے۔ صحیح تو زندگی میں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہمیں مروت کو، پاس لحاظ کو سائیڈ پہ رکھ کر کچھ فیصلہ لینا ہوتا ہے، اور اگر ہم وہ فیصلہ نہیں لیں گے تو پھر دیوار کا حال وہی ہوگا جو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ زبردست آپ نے مثالیں دی، اور میں ابھی تازہ بھگت کے بیٹھا ہوں۔ ایک بہت ہی بہترین سوٹ سلنے کے لیے دیا اور کسی کے ریفرنس سے دیا کہ مہروز بھائی آپ ان سے سلوا کے دیکھیں۔ میں جن سے سلواتا ہوں وہ بیمار تھے، علیر تھے، تو انہوں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں، میں نے پھر کسی اور سے سلنے کے لیے دے دی۔ کافی ایکسپینسو سوٹ میرے حساب سے، وہ سلنے کے لیے دیا زہیب بھائی، اور وہ تجربے کی بھیڑ چڑھ گیا ہے، وہ سوٹ بھی نہیں اٹھایا میں نے، اور مزے کی بات ہے سلائی کی رقم بھی دے چکا ہوں۔ تو ایسے تجربے سب کو ہوتے ہیں، میں نے تو صرف ایک شیئر کیا ہے، وہ پتہ نہیں نہ جانے کتنوں کے کون سے غم جو ہے وہ تازہ ہو گئے ہوں گے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن اس کا حاصل یہ ہے کہ آئندہ احتیاط کریں، اور نہ تجربے کار لوگوں سے، حرفن مولا ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے ہوشیار رہیں، اور کام سلیقے کا، طریقہ کا کرانا ہے تو پھر وہی ہو جو ایکسپرٹ ہو، یا جس نے باقاعدہ ایک پروسیجر کے تحت چیزوں کو سیکھا ہو، انڈرسٹینڈ کیا ہو، تجربہ رکھتا ہو، تو پھر اس کے ساتھ آپ کام کریں۔ زہیب بھائی آپ کیا کہیں گے اس دیوار کو دیکھنے کے بعد؟ دیکھیں اس کے اندر جو میں نے آبزرو کیا وہ یہ تھا کہ اگر تصویر کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو باقاعدہ دیوار جو ہے نا ایک حصے میں بالکل صحیح بنی ہوئی ہے، یہ بہت اچھی بنی ہوئی، بالکل ایک ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے ماہر کاریگر نے، واقعی ماہر کاریگر نے اس کو بنایا ہے۔ جی مگر کسی بھی وجہ سے ماہر کاریگر اس کام کو کنٹینیو نہیں کر سکا، یا مالک کو نہیں سمجھ آیا ہوگا، بات نہیں بنی، تو اس نے جس کو ٹھیکہ دیا ہے یہ وہ انتہائی احمق ہے مگر چالاک ہے، کہ اس نے جو ہے دو الگ الگ باتیں آپ ایکسپلین کریں گے، احمق ہے مگر چلاک۔ ہاں، کام کے لحاظ سے احمق ہے کہ اس کو بالکل بھی نہیں پتا، مگر چالاک اس سینس میں ہے کہ اس نے مطمئن کرنے کے لیے لیول برابر کیا ہے
تو یہ وہ اندر کیا ہے وہ چھوڑ دیں. ہاں اس اوپر نے تو جتنا مال تو برباد دے دیے. مال سارا اس نے برباد کر دیا ہے, مگر مطمئن کرنے کے لیے سیدھا بھی رکھا ہے اور جو ہے نا لیول کرنے کی بھی اوپر سے وہ کوشش کر رہا ہے. جیسا کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض مرتبہ کوئی جو آپ کا ماہر بندہ ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کسی بھی وجہ سے اور وہ چلا جاتا ہے, تو بعض مرتبہ ہم کسی ایسے کو لے آتے ہیں جو آپ کے کام کا مزید بیڑا غرق کر رہا ہوتا ہے مگر دکھا سب کچھ اچھا اچھا رہا ہوتا ہے. میرے حساب سے تو یہی ہے کہ جب بھی آپ کسی کام کو کسی کو بھی دیں جی تو بہت وائزلی دیں اور ایسے کو دیں جو اس کا واقعی ایکسپرٹ ہو, زبانی کلامی ایکسپرٹ نہ ہو. ٹھیک. جی خالد بھائی آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ جیسے پچھلی پکچر کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گراس روٹ لیول سے کام شروع کرتے ہیں اور کچھ کو بہت مواقع مل چکے ہوتے ہیں یا ان کو اتنی مشقتیں برداشت نہیں کرنی ہوتی ہیں, آگے سے کام شروع کرتے ہیں. بعض افراد ایسے ہوتے ہیں ان کو برابر کے مواقع دیے جائیں وہ تب بھی بیڑا ہی غرق کرتے ہیں. چیزیں مواقع اور زمین ساری ایک ہی ہے, ایک ہی طرح کی ہے, جی لیکن اس کو ایک فن آتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو سونے میں تول کر بھی اگر آپ بٹھا دیں گے نا تو وہ سونا بھی برباد ہی کر دے گا. تو بندے کو یہ چاہیے کہ اچھا آپ نے شروعات بڑی اچھی کی ہے. جی اس ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا زیب بھائی, ان سے کہو گے نا ایسا کیوں ہوا, میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں اس لیے ریپیٹ نہیں کروں گا بات, لیکن ان سے پوچھو ایسا کیوں ہوا تو یہ اس کا کوئی نہ کوئی ریزن دے دیں گے جی اور اتنا ویلڈ ریزن دیں گے کہ آپ مطمئن ہوں یا نہیں ہوں, آگے آپ بات نہیں کر پائیں بات گے. نہیں. تو آپ نے بات بڑی صحیح شروع کری ہو مواقع والی. کہا جاتا ہے لِكُلِّ فَنٍ رِجَالُ, جی. ہر کام کے اہل افراد ہوا کرتے ہیں, لیکن جو کام کروا رہے ہیں نا ان کو بھی کچھ اہل ہونا چاہیے اور کھرے کوٹے کی پہچان ہونی چاہیے صحیح. کہ کون بندہ صرف باتیں ہی بنا سکتا ہے اور کون واقعی دیوار بھی بنا سکتا ہے. تو جب آپ نے دیوار بنانے کا کام لینا ہے نا تو یہ دیوار بنانے والے سے لیں, باتیں بنانے والے سے نہ لیں, ورنہ وہ باتوں میں الجھا کر رکھے گا. کبھی کبھار اس طرح کے نظارے جو کام کرواتے ہیں اس طرح کے گھروں میں اپنے یا اس طرح کے افراد سے کچھ میل جول ہوتا ہے تو نظر آئے گا. ایک بندہ الگ سے بٹھایا ہوا ہوتا ہے بسا اوقات کہ بس وہ توجہ نہ آنے دے, باقی کام تو ہوتا رہے گا, کام چلتا رہے گا اور اس کی سپیڈ بھی بڑھتی رہے گی, لیکن جہاں اس پر توجہ کی گئی وہاں کاریگر کی خامیاں پکڑی جائیں گی. تو کاریگر کی خامیاں نہ پکڑی جائیں اس لیے ایک بندہ ایکسٹرا لایا جاتا ہے. یہ کچھ نہیں, اس کی آپ کو فیس بھی نہیں دینی, یہ باقیوں کی فیس بچا رہا ہے, یہ باقیوں کی دیہاڑی سیدھی کروا رہا ہے. تو لوگ بہت ہوشیاری اور بہت مہارت سے لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور بنا بھی جاتے ہیں. لیکن اگر اتنی ہی ہوشیاری اور اتنی اس سے کم, اس سے تھوڑی کمی, اس سے کم اپنے کام میں کر لیں تو آپ کی ویلیو بھی بڑھ جائے اور نیکسٹ ٹائم اگر بندے کو کام پڑے گا تو وہ ادھر ادھر جانے کے بجائے سب سے پہلے آپ کو ہی کال کرے گا. لیکن بات ایسی ہے کہ پہلے ہی تجربہ آپ اتنا خطرناک کروا دیتے ہیں کہ بندہ ڈوب بھی رہا ہو تو بچانے کے لیے آپ کو آواز نہیں دے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جو کچھ بچنے کے امکان ہیں آپ نے وہ بھی مفقود کر دینے. تو اپنی زندگی میں انسان اپنی ورث بنائے, کام کرے, اچھا کرے اور اپنے انداز, مزاج, رویوں کو سیدھا رکھے تاکہ اس کی اپنی پہچان بنے اور وہ اپنے کام سے پہچانا جائے. بات سے بہت سے لوگ پہچانے جاتے ہیں لیکن کام جب سر پہ پڑتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ یار بس یہ باتوں کے ہی بڑے تھے. بعض اوقات آپ کام دیکھتے ہیں خالد بھائی, مطلب آپ کسی کے گھر پہ جاتے ہیں, کسی کے کوئی مطلب کاروباری جگہ پہ جاتے ہیں زیب بھائی, تو جیسے یہ تو راج مستری کا کام ہے اور بھی 10 کام ہوتے ہیں, آپ کام دیکھتے ہیں تو آپ بولتا ہے, کام بولتا ہے اور آپ مطلب پوچھتے ہیں کس سے کرا ہے. ابھی دارالفتہ اہل سنت کی ایک شاخ بن رہی ہے اقتصاد اسلامی کی, تو میرا وہاں جانا ہوا, مفتی علی اصغر صاحب نے کہا دیکھ کر, میں دیکھنے گیا زہیب بھائی تو کام دیکھا تو وہاں ایک مخصوص کام ہو رہا تھا, وہ دیکھا تو بہت وی آئی پی کام ہو رہا تھا, بہت اچھے طریقے سے ہو رہا تھا. پھر میں نے اس کاریگر کا نمبر لے لیا, میں نے کہا کون کر رہا ہے, انہوں نے بتایا میں کر رہا ہوں, میں نے کہا کس ریٹ میں کر رہا ہوں, انہوں نے ریٹ بتایا, میں نے کہا نمبر دے دو بھائی, ہمیں مسجد کا کام کرانا تھا, ان سے لے لیا. تو وہ کیا تھا, اس کاریگر نے کوئی وہاں پہ پبلسٹی نہیں کی تھی, کوئی اس نے اپنا کوئی وزٹنگ کارڈ, کوئی اسٹینڈی وغیرہ کوئی اس ٹائپ کی نہیں تھی کہ اس کی پبلسٹی ہو رہی, وہ سمپل کام ہی کر رہا تھا, لیکن وہ کام بول رہا تھا.
کہ اگر آپ نے یہ کام کرانا، جن ہاتھوں نے یہ کام کیا نا ان سے کرائیں. واہ تو یہ بولتا ہے خالد بھائی کی بات بڑی ویلڈ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ، بعض لوگ تشہیر پہ بہت کام کر رہے ہوتے ہیں، پبلسٹی پہ بہت کام کر رہے ہوتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ پہ بہت کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پروڈکٹ میں دم نہیں ہوتا. تو پروڈکٹ میں دم ہونا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں مارکیٹس میں بھائی، بعض اوقات جو ہمارے لوکل مارکیٹ ہے اس میں بعض لوگ لوکلی بہت فیمس ہوتے ہیں، ان کا بزنس کا والیوم جو ہے وہ اچھا خاصا بڑا ہوتا ہے. اور اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ وہ ان کی پروڈکٹ ہوتی ہے، وہ ان کی ورتھ ہوتی ہے، وہ ان کی کیا کہنا چاہیے دیانتداری ہوتی ہے، ان کا ٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ نسل در نسل چل رہا ہوتا ہے. چلیں خیر یہ بات تو ہے ہمیں سب کو کرنی. اپنی پروڈکٹ لانگ ٹرم بیچنی ہوتی ہے وہ پروڈکٹ پہ کام کرتا ہے، اور جس کو بس کام کر کے نکلنا ہوتا ہے وہ مارکیٹنگ پہ کام کرتا ہے خالی. ٹھیک ہے. تو بھائی میں تو یہ کہوں گا مارکیٹنگ کریں، اسٹریٹجی بنائیں اس کی دیانتداری کے ساتھ، لیکن اصل چیز بہرحال پھر وہی ہے، پروڈکٹ ہی ہے. مسلسل کسٹمر آپ کے پاس آئے، بار بار آئے، تو اس کے لیے آپ کو اپنی پروڈکٹ پر، اپنی سروسز کی کوالٹی پہ توجہ دینی ہوگی. جی ابراہیم بھائی. جی مہروز بھائی، یہ جو تصویر ہمارے سامنے ہے، ہم میں سے سب کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ جو راج مستری ہے یہ کوئی ماہر نہیں ہے، بلکہ اس نے کام کو خراب ہی کیا ہے. اب اس کے ایک دو پہلو بیان ہو سکتے ہیں. ایک تو یہی ہے کہ اولن جو ہے وہ کام کرنے والا اچھے انداز میں کام کر رہا تھا، لیکن مالک نے کہا کہ چلو تم اگر کام نہیں کر رہے تو پھر اس کو میں خود کر کے دکھاتا ہوں، اور پھر وہ مقابلے پر خود جو ہے وہ بازو چڑھا کر اتر کر آیا ہے. تو بعض اوقات ہم بھی ایسا کرتے ہیں، ہم کاریگر کے کام کو جو بالکل ڈی ویلیو کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں یار کوئی کام ہی نہیں ہے، ہم خود کر لیں گے. تو بعض اوقات لوگوں کو ہائر کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات پیسہ لگانا پڑتا ہے، بعض اوقات انویسٹ کرنا پڑتا ہے. ہر چیز جو ہے وہ بغیر پیسہ لگائے نہیں ہوتی، اس کے لیے کچھ نہ کچھ خرچہ بھی کرنا پڑتا ہے. بالکل صحیح فرمایا. تو پھر وہ جو خود کام اگر میدان میں اترے گا تو چیزیں بگڑیں گی. اچھا اسی طرح یہاں پہ ایک بات میں عرض کروں، آپ کی بات بالکل 100% ویلڈ، اور میں اس کا بھی پروگرام میں آنے سے پہلے تجربہ کر کے آ رہا ہوں. کچھ کام میں کروا رہا تھا تو وہ صاحب کہنے لگے یہ تو آپ بھی کر لو. بھائی میں کر لیتا تو پھر آپ کو کیوں بلایا؟ میں نہیں کر سکتا تبھی تو آپ کو بلایا، آپ کریں کام. تو خیر لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹول باکس آپ ساتھ رکھنے سے کاریگر بن جاتے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات آپ نے کہی ہے. تو بہرحال میں نے ان کو یہ بات عرض کی، لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے ابراہیم بھائی. بعض کاریگر بالخصوص سروس بیس جو کام ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کام کے لیے بلائیں گے نا، بالخصوص چھوٹے موٹے کام جب ہوتے ہیں، بہت بڑا پروجیکٹ ہے تو اس کی تو ظاہر سی بات ہے ریکوائرمنٹ ایک الگ ہوتی ہے اور اس کا پروٹوکول ایک الگ ہوتا ہے. لیکن نارملی جیسے گھروں میں چھوٹے موٹے کام کرا رہے ہیں آپ، تو وہ آ کے سب سے پہلے کہیں گے یہ بہت بڑا کام ہے، یہ مشکل کام ہے. جی اچھا جیسے ہی اس نے یوں کہنا شروع کرا نا، تو آپ سمجھ لیں کہ اب جو ریٹ آنے نا، وہ مارکیٹ کے زہیب بھائی نارمل ریٹ جو ہے نا اس سے بہت اوپر کے آنے، کیونکہ وہ پہلے گراؤنڈ بنا رہا ہے. یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، یہ ٹائم ٹیکنگ ہے، اس میں بہت محنت ہوگی. یہ سارے جو جملے آ رہے ہیں، ہر جملے کی وہ قیمت اس نے ایڈ کرنی ہے. تو اس ہوشیاری سے بھی ہوشیار رہنا ہے آپ نے، کہ ظاہر سی بات ہے جب ہم کسی سے کام کرا رہے ہیں تو وہ کام ہمارے لیول کا نہیں ہے، وہ اسی کے لیول کا ہے، وہ وہی کرنا ہے، اور مشکل ہے یا آسان ہے وہ کرنا ہے. آپ اپنی قیمت بتائیں، آپ اپنے ریٹ بتائیں، اور پھر کام شروع کریں. دوسری بات آپ کچھ کر رہے تھے. مہروز بھائی، آپ کو تو اس کام کا تجربہ ہے، اس لیے آپ اس میں سے بہت ساری اور باتیں نکال سکتے ہیں، اور کافی اچھی باتیں آپ نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں. میں نے کبھی دیوار تعمیر نہیں کی. چلیں بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات نا جیسے کاریگر کا مالک سے اختلاف ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے چلو بیٹا میں پھر تمہیں دکھاتا ہوں، کر کے دکھاتا ہوں. اب پہلے اس نے دیوار ٹھیک بنائی ہے، لیکن جب اس کا مالک سے اختلاف ہوا کہ تم نے میرے پیسے روکے ہیں، تو اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ پھر کام تمہارا میں کیسے بگاڑوں گا. تو عین ممکن ہے کہ وہ کام جان بوجھ کے ہی بگاڑ رہا ہو. ویلڈ. تو یہ بھی پاسبلٹیز میں سے ہے. بڑی زبردست بات آپ نے کہی ہے. اور ماہر آدمی چاہے کسی بھی فیلڈ کا ہو، کسی بھی فیلڈ کا ہو، اب میں فیلڈز کے نام یہاں پہ لے نہیں رہا، خالد بھائی کے ذہن میں آ رہا ہوگا، کچھ بات ہوئی تھی میری ان سے. تو جو بھی اپنی فیلڈ کا ماہر ہے نا، کوشش کریں آپ اس سے الجھے نہیں، بہت سیدھے طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے اگر آپ اس سے کام لے سکتے ہیں تو لے لیں، نہیں تو پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ میں کتنا بڑا کاریگر ہوں. جی اس میں کوئی شک نہیں مہروز بھائی کہ جو جس کام کا ایکسپرٹ ہے نا، آپ اس کے محتاج ہیں. جی اگر آپ اس کے ساتھ صحیح چلیں گے تو وہ آپ کو اپنی فل پوٹینشل کے ساتھ کام کر کے دے گا. جی اور اگر آپ بیجا الجھیں گے تو بعض اوقات وہ آپ کو ایسی جگہ چوٹ مارے گا کہ پھر آپ روتے رہ جائیں گے. اب جیسے آپ کے پاس کار ہے، اب وہ جو کار کا مکینک ہے
اس کو پتا ہے کہ کون سے نٹ کو میں نے ٹائٹ رکھنا ہے اور کس کو لوز رکھنا ہے. اور بعض اوقات ڈرائیونگ کے دوران زندگی اور موت میں اس ٹائٹ اور لوز نٹ کا ہی فرق ہوتا ہے. جو بریکیں صحیح نہیں بنائے گا تو پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا. اور اس کے ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب آدمی فیئر نہیں چلتا نا جی تو بعض اوقات سامنے والا مجبور ہو جاتا ہے. وہ پھر آپ کے ساتھ ایسا ٹرک کھیلتا ہے کہ پھر آپ کے پاس سوائے اس کی بات ماننے کے کچھ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل ایک بڑے ماہر کاریگر کا کہنا ہے کہ ہم رنگ کا کام کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جب فرسٹ ٹائم ہمارا وہ کام کروانے والا وزٹ کرنے آئے گا تو وہ دائیں سے دیکھے گا بائیں سے دیکھے گا اور وہ کہے گا یار یہاں تھوڑا سا مسئلہ ذرا اس کو دوبارہ سیٹ کر دو. تو حالانکہ ہم نے کام بالکل صحیح کیا ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ عادت سے مجبور ہوتے ہیں یا پھر وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں I know that very well. تو کہتے ہیں پھر اس طرح کے لوگوں کو ہم ایسے سیٹ کرتے ہیں کہ کام ہم بالکل فرسٹ کلاس کریں گے. تھوڑی سی جگہ پہ ہم ایسا ڈیفیکٹ چھوڑ دیں گے جو ہم نے کہ صحیح جو سامنے والے کو بالکل واضح نظر آئے گا اور وہ آ کر اسی ڈیفیکٹ کی طرف اشارہ کرے گا اور وہ ہم نے خود چھوڑا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہم نے آسانی سے درست کر دینا ہے اور ہم اس کو آسانی سے درست کر دیتے ہیں. اب اس کے پاس نکتہ چینی کے لیے جگہ نہیں ہوتی. تو کیا ہوتا ہے کہ بس اس کا پہلا ہی اعتراض ہوتا ہے اور اسی میں ہم اس کام کو نمٹا دیتے ہیں. تو بعض اوقات جب آدمی ڈیڑھ ہوشیار بننے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس طرح سے بھی چکمہ دیا جاتا ہے. چلیں جی، بہرحال تصویر پہ باتیں تو بہت ساری ہیں میرے بھی ذہن میں. ایک بات جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ کاریگر پہ ساری تقریباً باتیں ٹوٹ گئی ہیں. ایک اور بات بھی ہے کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کوئی عمارت ہوتی ہے بڑی خوبصورت ہوتی ہے، بڑے دل سے لوگوں نے بنوائی ہوتی ہے، بنانے والوں نے بھی بڑے دل سے بنائی ہوتی ہے، لیکن مختلف ریزن کے سبب وہ غیر آباد ہو جاتی ہے. اور جب غیر آباد ہو جاتی ہے تو بعض اوقات وہ جنگلی جانوروں یا درندوں کی آماجگاہ بن جاتی ہے، وہاں سے گزرگاہ بنا لی جاتی ہے. تو کبھی سالوں میں مہینوں میں کوئی وہ اپنا آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے یہاں پہ ایسا ہو گیا تو وہ وہاں پہ دیوار بنوا دیتا ہے. کراچی میں کئی ایسی عمارتیں ہیں جو کسی دور میں شاید اپنے علاقوں کی شان ہوا کرتی ہوں، لیکن پھر وہ غیر آباد ہوئیں یا جو بھی معاملات ہوئے کسی بھی طریقے سے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی مینٹیننس اس طریقے کی نہیں ہوئی، پھر اس کے دروازے کھڑکیاں چوری ہوئے تو اس میں آپ اس طریقے کے دیکھیں گے کہ عجیب و غریب قسم کے بلاکس لگے ہوئے. تو وہ نہ لگانے والے نے دل سے لگائے ہوتے ہیں نہ لگوانے والے نے دل سے لگوائے ہوتے ہیں، وہ بس ایک کام چلانے کے لیے ہوتے ہیں. بعض اوقات جی فارمیلٹی پوری کی جا سکتی ہے، اس سے جو مقصد حاصل کرنا ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. تو ممکن ہے اس کی دیوار کا جو حصہ درست ہے یہ کسی دور میں ایک گھر کا یا جو بھی جگہ ہے اس کا خوبصورت حصہ یا وہ حصہ جو باقاعدہ تعمیر کیا گیا تھا اور کروایا گیا تھا وہ ہو، اور پھر یہ غیر آباد ہو گئی ہو اور پھر صرف دیوار کھڑی کرنے کا مقصد یہ ہو کہ لوگ اس کو گزرگاہ نہ بنا لیں. تو بہرحال ایسی دیوار سے بھی وہ مقصد تو حاصل ہو جائے گا. اور بعض اوقات ایسے کام سستے کروائے جاتے ہیں. ایسے کاموں کے لیے پھر تھوڑے سے پونے کاریگر جو ہوتے ہیں نا، پورے نہیں پونے کاریگر جو ہوتے ہیں وہ پکڑ کے کام کرا دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ اس سے بھی حاصل ہو رہا ہے، تو بہت بڑا کاریگر لانے کی ضرورت نہیں ہے. بہروز بھائی اس میں ایک اور سیکھنے کا پہلو بھی موجود ہے. کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں تو اسے ہمیں عمدگی سے کرنا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کام عمدگی سے کرتے ہیں اور کچھ لوگ صرف سر سے اتارتے ہیں. ہمارے دین اسلام میں ہمیں تعلیمات یہ ہیں کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اسے عمدگی کے ساتھ کریں. وقت اس میں بھی لگے گا، جو گھٹیا انداز میں یا بالکل جو مرا سا کام ردی انداز میں کر رہا ہے، غلط انداز میں کرے گا تو اسے بھی وقت تو لگے گا، اگرچہ کم لگے گا لیکن خیر اسے وقت تو لگے گا. لیکن عمدگی کے ساتھ کام کیا جائے. اچھا وہ آپ کسی بھی پروفیشن میں ہیں، آپ کسی بھی جو ہے وہ جگہ پر ہیں یا کسی بھی میدان میں آپ کام کر رہے ہیں، شعبہ زندگی سے متعلق ہیں، تو آپ جو بھی کام کر رہے ہیں عمدگی سے کام کریں. حدیث جبریل کے نام سے ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے. اس کے اندر حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کچھ سوالات کیے تھے. حدیث پاک تو لمبی ہے. ایک سوال اس میں یہ تھا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ احسان کیا چیز ہے. اب اس کا جواب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ایک خاص تناظر میں ارشاد فرمایا تھا، لیکن احسان کی تشریح کے اندر جو محدثین نے کلام فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں کہ احسان کا مطلب ہے کسی چیز کو عمدہ طریقے سے ادا کرنا، عمدہ طریقے سے اسے کامل طریقے سے اسے پورا کرنا. اردو کے اندر تو احسان کرنے کا معنی بھلائی کے معنی میں ہوتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا.
ورنہ احسان ایک وسیع تناظر میں اگر دیکھیں گے تو آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز بھی عمدہ طریقے سے پڑھیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو تلاوت قرآن بھی عمدہ طریقے سے کریں، آپ آفس کے اندر کام کر رہے ہیں تو جو آپ کے کام کا تقاضا ہے وہ آپ عمدہ طریقے سے کریں۔ اسی طرح زندگی کے جتنے بھی شعبہ زندگی ہیں اس کے اندر آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ اسے عمدہ طریقے سے کریں گے۔ یہ دین اسلام کی دی ہوئی ایک تعلیمات ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ اسے سر سے اتاریں گے تو ایک تو آپ کے وقت کا بھی نقصان ہوگا، پھر میٹیریل جو لگا ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ جی تو اس لیے اس نقصان سے بچنے کے لیے آپ جو کام کر رہے ہیں وہ عمدگی کے ساتھ کریں۔ اچھا، یہ جو میں ساری گفتگو جو ہماری ہوئی پوائنٹس میں، اس میں دیوار، راج مستری، برکس، اینٹیں، مسالہ، اس قسم کی چیزیں ہوئیں، لیکن مجھے لگتا ہے جو اصولی طور پہ جو یہ پوائنٹس ہیں یہ پوری زندگی میں مختلف جگہوں پہ ہم اسے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی پکچر کی طرف۔ آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے۔ ہمارے سامنے جو تصویر ہے وہ ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہم چیزوں کو ری یوز بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ اسے ایک دوبارہ جو ہے وہ کسی اچھے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں۔ اس تصویر میں جو ایک ٹین کا ڈبہ دکھایا گیا ہے، عمومی طور پر یہ آئل یا گھی وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کنستر کہلاتا ہے۔ کنستر کہلاتا ہے، جی جی۔ کنستر کہلاتا ہے۔ لیکن دیکھیں کہ بنانے والے نے کیسی مہارت کے ساتھ اسے جو ہے وہ ایک بہت اچھے مقصد کے اندر استعمال کیا ہے۔ تو چیزیں بسا اوقات ایسا نہیں ہوتی کہ استعمال کرنے کے بعد اسے بالکل پھینک دیا جائے، اسے کسی اور اچھے مقصد میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کسی چیز کو ضائع کر رہے ہیں، اسے کیا کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس تصویر سے ہمیں سیکھنا ہے۔ زبردست بات کی آپ نے، میں بھی جو ہوں تصویر کو دیکھ کے تھوڑا وہ ہوا تھا کہ اس کنستر پہ کتنی محنت کی ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے کہا نا ضائع کر دیتے ہیں، یہ والے کنستر ضائع نہیں ہوتے، جی اس سے بہت چیزیں بنتی ہیں ابراہیم، بہت چیزیں بنتی ہیں اس سے۔ یعنی اگر آپ مارکیٹ میں جائیں تو پتہ چلے گا کتنی چیزیں، سینکڑوں چیزیں اس سے بنتی ہیں زیب بھائی، کیونکہ سستا پڑتا ہے شاید ہی، کیونکہ اس کا وہ جو بیسک یوز ہے وہ تو اس میں ہو چکا، اب یہ مطلب کس کے اسکریپ کے بھاؤ پہ مل جاتا ہے، اور پھر اس سے تھوڑی سی جدت کر کے نئی نئی چیزیں ڈسکور ہو جاتی ہیں اور وہ چلتی رہتی ہیں۔ جیسے یہ ایک گھی کے یا آئل کے کنستر سے جو انہوں نے جو چیز بنائی ہے، بہرحال وہ بنانے والے کی بھی کاریگری ہے، اس نے جو ہے نا ذہن لڑایا اور بنایا، کا فائدہ سوچا انہوں نے۔ بنانے والے بنا لیتے ہیں۔ تو ہمارے گھروں میں یا ہمارے پاس زندگی کے مختلف مراحل پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم ری یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ بھی پیش نظر رکھیں کہ بعض لوگ پیدائش سے لے کر مرنے تک ہر چیز کو یہ فرض سمجھتے ہیں، ایک دفعہ آ گئی ہے میری زندگی میں تو اب اس نے جانا نہیں۔ انہوں نے بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے بڑھاپے تک جتنی کلیکشن گھڑیوں کی لی ہوتی ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوتی، لیکن وہ سیف ہوتی ہے۔ جتنے والیٹ لیے ہوتے ہیں وہ ایکسپائر ہو چکے ہوتے ہیں، رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کی چینز ہوتی ہیں وہ رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ایون جوتوں کے ڈبے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو تھوڑا سا جو ہے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں، ساری چیزیں اپنے پاس ہی نہیں رکھنی بلکہ دوسروں کو دے دیں، وہ ری یوز کرتے رہیں گے۔ نہیں، وہ آنے والی نسلوں کے لیے رکھتے ہیں نا، شاید یادگار بنے گی۔ ہاں، اتنا بھی نہ رکھیں، وہ جب تک آپ کی آنے والی نسل اس چیز کو استعمال کرنے کے قابل ہوگی تو ممکن ہے وہ آؤٹ آف ٹرینڈ ہو چکی ہو۔ جی زیب بھائی، آپ ارشاد فرمائیں۔ مجھے تو اس میں دیکھ کے یہی لگا کہ جس نے بھی سوچا مخلوق خدا کے بارے میں سوچا، اور بہت صحیح ٹائم پر سوچا کہ اس وقت گرمی کا بھی موسم ہے اور شاید ہمیں بھی پیروی کرنی یہ تو چاہیے۔ ڈائریکٹر صاحب نے سوچا موسم کے متعلق، مطلب انہوں نے تو جب بنایا ہاں، مگر بر موقع ہے نا جی، کہ یہ موسم بھی ایسا ہے اور آنے والا جو ٹائم ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ شاید سپٹمبر اکتوبر تک ہمارے پاس اسی طرح کا موسم رہے گا پاکستان کے تناظر، پاکستان اور ایشیا میں۔ ایشیا کے اندر۔ تو یہاں پر اس چیز کی شاید ہمیں بہت ضرورت پڑے، کیونکہ اگر ہم ویسے بات کریں تو جو ایک ایکو سسٹم ہے اس دنیا کا، اس میں ہر چیز کی افادیت ہے۔ تو ہمارے جو ارد گرد پرندے ہیں، چھوٹے حشرات الارض ہیں، ان کی بقا ہماری بقا ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے خالی کہ ہم نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، بلکہ ہم ان کے بارے میں بھی سوچیں کہ یہ کس طریقے سے باقی رہ سکتے ہیں، آسانی سے یہ رہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ باقی رہیں گے تو ہم باقی رہیں گے۔ درست بات ارشاد فرمائے۔ بالخصوص میں سمجھتا ہوں بڑے شہروں میں زیب ایک فیلنگ آتی، شاید ہم زیادہ بوڑھے ہو گئے، زیادہ بڑے ہو گئے، ہمارے بچپن میں نا عبد الواجد بھائی، شہروں میں بھی، کراچی میں بھی
پرندوں کی چہچہاٹ یا آوازیں کہہ لیں پرندوں کی جو تھی وہ کثرت سے سنائی دیتی تھی. دیکھیں مطلب فجر اور جی. مغرب یہ 2 ٹائم ایسے ہوتے تھے کہ باقاعدہ ہر درخت میں سے آپ کو چڑیوں کی چہچہاٹ سنائی. گھر میں بھی آتی تھی, مطلب وہ ساؤنڈ اتنا ہوتا تھا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہ دونوں ٹائم بالخصوص فجر کا. کہہ رہے تھے نا وہ کھجور کے درخت لگائے جا رہے تھے, جی جی تو وہ درخت بھی تو لگ رہے تھے, جی تو اس کا انپٹ آ رہا تھا. اب جو لگ رہا ہے کنکریٹ کا جنگل جو ہے وہ بنتا چلا جا رہا ہے, پہلے درختوں کا جنگل ہوتا تھا تو پرندوں کی آواز آتی تھی. جنگل حقیقتاً ہوتا بھی درختوں کا ہی. تو بہرحال میں یہاں ایک چیز چھوٹی سی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو شہر ہے نا اس میں صرف 2% ہریالی ہے. اب آپ جی یہ اندازہ کر لیں کہ ہم جس اب شہر میں وہ تو آپ ساری ڈائنامک بیان کریں گے, لیکن میں تو پرسنل ہو رہا تھا تھوڑا سا. ہوں. جو آپ بات کہہ رہے تھے کہ فجر کے وقت جو ہے نا یہ ساؤنڈ جو ہے نا آتا تھا, اور یہ مطلب بڑا خوبصورت لگتا تھا. جی. یعنی ایک ہوتا ہے نا شور, شور ہوتا ہے یہ پرندوں کا جو ہوتا ہے, میں سمجھتے ہیں اسے شور کہیں گے, لیکن یہ شور اذیت میں مبتلا نہیں کرتا, نیگیٹو نہیں ہوتا بلکہ پازیٹیو ہوتا ہے, اور وہ ایک اچھا جو ہے نا ایفیکٹ آپ کی ریلیکسنگ ساؤنڈ ریلیکسنگ ساؤنڈ ہوتا ہے اور اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو اب وہ کم ہو گیا. جی. تو اپنے گھروں میں اطراف میں اگر اس طرح کی چیزیں رکھیں گے, ظاہر سی بات ہے درخت تو ہے نہیں, ایک نیچرل جو وے ہونا چاہیے وہ تو نہیں ہے, لیکن چلو یہ چیزیں رکھیں, جتنے پرندے ابھی ہیں تو وہ دکھ جاتے ہیں. جی. بچپن میں یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہوں تو جب صبح آنکھ کھلتی تھی نا تو یہ پرندوں کی چہچہاٹ ہو رہی ہوتی تھی. ہوں اور میں چونکہ ذرا دہی پس منظر ہے تو جب رات میں سوتے تھے تو عموماً ایک موسم ہوتا تھا, اس میں عموماً جگنو نظر آتے تھے. تو ان چیزوں کے ساتھ ایک نوسٹلجیا بھی وابستہ ہے, بچپن کی یادیں بھی وابستہ ہیں. اور آج کل یہ جو ہمارا دور ہے مشینی دور ہو گیا ہے, تو وہ زندگی کی جو سادگی ہے وہ فوت ہوتی جا رہی ہے. اب جیسے کراچی کی مثال لیں, زہیب بھائی بھی فرما رہے تھے کہ کراچی میں صرف 2% جو ہے وہ سبزہ رہ گیا ہے, اور پھر بے تحاشا بڑھتی آبادی, اربن پلاننگ کا نہ ہونا, اور اس کے بعد اور دیگر بہت سے مسائل ہیں کہ جس سے واقعی یہ جو شہر کی زندگی ہے نا, جسے کبھی روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا اور جہاں آ کے لوگ خوش ہوتے تھے, لیکن آج کل کچھ ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ لوگ خوش نہیں ہیں. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز عرض کروں کہ ایک ریسرچ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو لوگ 95 کے بعد پیدا ہوئے ہیں, جنہیں ہم جین زی کہتے ہیں, ان میں ڈپریشن, اداسی اور زندگی میں پریشان رہنے کی جو پرسنٹیج ہے نا وہ 95 سے پہلے پیدا ہونے والی جنریشن کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بہت مصروف زندگی ہو گئی ہے اور ہر کام لوگ چٹکی بجاتے میں کرنا چاہتے ہیں, اور پھر اس طرح کی چیزیں جیسے درخت ہیں, خوشگوار ہوا, نیند کا کم ہونا, اور بے تحاشا سوشل میڈیا کا استعمال اور موبائل کا سر پہ سوار رہنا, تو ان چیزوں نے جو ہے نا وہ زندگی کی روشنیوں کو ذرا کم کر دیا ہے. تو ہمیں ذرا سوچنا چاہیے, یہ چیزیں دوبارہ ہماری زندگی میں آنی چاہیے. ارلی مارننگ لوگ اٹھیں, فجر کی نماز پڑھیں, اس کے بعد سیر کے لیے جائیں, اور پھر سیر بھی ایسی جگہ پہ ہو کہ جہاں سبزہ ہو, ہریالی ہو, کیونکہ جب آنکھوں کو ہریالی نظر آتی ہے تو کہتے ہیں کہ آئی سائٹ جو ہے نا اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے. اور کانوں کو جب یہ برڈ چرپنگ سنائی دیتی ہے تو ہمارا جو نیچرل نرو سسٹم ہے وہ ریلیکسیشن کے موڈ میں چلا جاتا ہے, اور آدمی خوشگوار محسوس کرتا ہے, تازہ محسوس کرتا ہے. تو یہ چیزیں دوبارہ ہماری زندگی کا حصہ ہونی چاہیے. یہ ایک پہلو ہے, اور عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو میٹروپولیٹن سٹیز ہوتی ہیں یا بڑے شہر جو ہوتے ہیں, ان کے افراد جب کبھی دیہی علاقوں میں جاتے ہیں تو پھر ان کی یہ اس وقت ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ لائف یہ ہے اور یوں ہے یوں ہے. لیکن بہرحال ہر جگہ کے مائنس پلس ہوتے ہیں, اس کی اپنی ایک چیزیں ہیں جو بہرحال یہ شہری لوگ شاید وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اور ایک چیز یہ ہے کہ جین زی اور جین الفا جو ہے وہ ہم کہتے تو ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے ہمارے سامنے ہی ہے. تو بطور پیرنٹس کے, بطور سرپرست کے, ان کے ماموں چاچا یا جو بھی ہمارے رشتے ہیں, اس اعتبار سے بہت ساری چیزیں میرا خیال ہے ہمیں انہیں بتانی چاہیے. ان کے پاس ہمارے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس بھی ان کو دینے کے لیے وقت شاید نہیں ہے. تو کوشش کرنی چاہیے, پرندے آئیں وہ تو آئیں, لیکن یہ جو پرندے ہیں جین زی ہے, جین الفا ہے, ان کی بھی تو آوازیں ہیں نا,
گھروں میں بچوں کی کیا کہتے ہیں وہ آوازیں جو ہیں انہی سے تو زندگی ہے. کیا کہیں گے خالد بھائی تصویر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل تصویر دیکھ کر جو پہلا خیال میرے ذہن میں آیا کہ کریٹیوٹی جو ہے وہ انسان کے مائنڈ میں ہوتی ہے. اس ایک کنستر کو کتنے پیارے انداز سے استعمال کیا گیا ہے کہ اس میں خوراک کا بھی انتظام کر دیا گیا ہے اور پانی کا بھی اہتمام کر دیا گیا ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں گے پرندے اس میں آ کر بیٹھ سکتے ہیں، کھانا بھی کھا سکتے ہیں، پانی بھی پی سکتے ہیں. نہیں ایک جگہ پر اور مخلوق پورا بوفے ایک ساتھ لگا دیا ہے. پورا بوفے بالکل پرندوں کے حساب سے تو ایک ساتھ ہی لگا دیا. انسان کو فائدہ بخش ہونا چاہیے کہ لوگ اس سے نفع ہی حاصل کریں. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے. ہم سے کتنا لوگ فائدہ حاصل کر پاتے ہیں، ہم کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. اچھا یہ جو ری یوز کی بات ہوئی، چیزوں کو ری یوز کرنے کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں کہ ہم دوبارہ جب کسی چیز کو یوز کرتے ہیں تو وہ چیز کسی کام میں فائدے کے لیے لانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا اس کو تباہ و برباد کر کے، جیسے لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ کباڑ میں بیچ دیتے ہیں. صرف کباڑ میں بیچنا ہی اس کو ری یوز کرنا نہیں ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر تو میں کہوں گا کہ یہ بھی بہت بڑی غنیمت ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں رہنے والوں کے لیے اسپیس بنا دیا کہ وہ یہاں سکون کا سانس لے سکے. تو بہت ساری چیزیں جمع بھی کر کے نہیں رکھنی چاہیے، لیکن اس طرح انسان اپنے بھلے کو تو سوچ رہا ہوتا ہے لیکن ان کے بھلے کا بھی سوچے. جو بولتے تو ہیں لیکن ان کی بولی آپ سمجھ نہیں پاتے، لیکن ان کی ساؤنڈ آپ کی زندگی کو آرام پہنچاتی ہے. ان کا آرام بھی آپ سے وابستہ ہے. آپ ذرا ان کے لیے بھی کچھ اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو بھی سکون سے بھر دے گا. کہا جاتا ہے کہ یہ جو جانور ہیں جو جن کی بولیاں انسان سنتا ہے سمجھ نہیں پاتا، لیکن وہ بھی اگر انسان سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو انسان کو دعائیں بھی دیتے ہیں اور ان کی دعائیں لگتی ہیں. چڑیوں کو پانی پلانے والوں کے بارے میں تو بڑی بڑی باتیں مشہور ہیں بھائی. جی جی جنہوں نے چڑیوں کو پانی پلایا ہے اور ان کے نصیب اچھے ہوتے ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے. اور بھلائی کا کام، نیکی کا کام، خیر کا کام کرتے جائیں، برکتیں پاتے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری ذات ایسی بن جائے، چاہتے سبھی ہیں لیکن دوسروں سے کہ دوسرے فائدہ پہنچائیں. اپنے بارے میں یہ ذہن بنائیں کہ میری ذات سے کم از کم کسی کو نقصان نہ ہو. اور کیا ہی بات ہو کہ فائدہ پہنچے، پھر کوئی بھی ہو جس کو جو فائدہ پہنچا سکتے ہیں جائز تو وہ پہنچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نفع بخش بنائے، نفع مند بنائے، ہم دوسروں کو فائدے پہنچاتے رہیں اور رب کریم ہمیں دنیا و آخرت کے فائدے دیتا رہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں.